अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम तालिब इल्म, मेरे अज़ीज़ दोस्त, चाहने वाले, आप सब की खिदमत में आदाब। माज़रत कि मैं कुछ 2 दिन मसरूफ़ था और आपसे वीडियो जो था वो अपलोड नहीं कर सका। यहाँ बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मशवरा देते हैं कि सर आप जो है वो एक वीडियो सुबह बना लें, एक शाम में बना लें। और कुछ मेरे स्टूडेंट्स जो है वो ये कहते हैं कि सर आप तस्वीर अच्छी सी लगाया करें, और कुछ ये सजेस्ट करते हैं कि सर आप वीडियो में ऑनलाइन हमें नज़र आया करें। आप सब की जो तजावीज़ हैं वो सर आँखों पे, आप सब लोग मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं और आप वीडियोस देखते हैं। असल में जो मेरा मकसद है वो अपनी कोई वीडियो बना के अपलोड करना या अपनी जो तस्वीर है उसकी नुमाइश करना नहीं। अगर मैं आपको यहाँ लाइव नज़र नहीं भी आऊँगा या अगर मैं कोई टाइटल पेज के ऊपर पिक्चर नहीं भी लगाऊँगा तो जिन्होंने मोहब्बत करनी है वो मुझसे करते हैं। आप सबकी चाहतों का बहुत शुक्रिया। असल में मेरी ख़्वाहिश है कि आप लोगों तक लेक्चर्स किसी तरह से पहुँचते रहें, और महदूद वक्त में मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं। बहरहाल आप लोग जो कमेंट्स देते हैं आपकी पज़ीराई का बहुत शुक्रिया। आज हम एक छोटा सा लेक्चर जो है पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के ऊपर ज़ेर बहस लाएंगे। अच्छा, एक बात आप याद रखिए कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि सर हमें इम्पोर्टेंट बताएं, तो जो लेक्चर्स मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कोई भी गैर इम्पोर्टेंट नहीं है। एक आपका जो एग्ज़ाम का पेपर होता है उसमें आपके कोई 8 सवाल आते हैं, और मेरे ख्याल में कोई 20 से ऊपर वीडियोस नहीं होंगी ये। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर आप इस लेक्चर को एक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की शक्ल में बनाया करें, ताकि आप लोगों के सुनने के लिए आसानी हो। तो मैं देखें आपके लिए कभी आधे घंटे का कभी घंटे का लेक्चर होता है, तो मैं किसी के सर पे डंडा नहीं मारता ना कि आप सुने। आपके पास अगर आधे घंटे का लेक्चर है फॉर एग्जांपल यहाँ पे, या पौने घंटे का, आपके पास 10 मिनट है, तो आप इतना लेक्चर जितना सुन सकते हैं वो सुन लीजिए, बाकी बाद में सुन लीजिए। अब उसको वीडियोस को मेंटेन करना मेरे लिए मुश्किल होता है इतने मसरूफियात के बाद कि मैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बनाऊँ और फिर आपको पार्ट 3 मिल जाए, पार्ट 2 और पार्ट 1 आप ढूँढते रहें। तो मैं चाहता हूँ कि एक टॉपिक जो आपको मैं बना के देता हूँ, जिसके ऊपर मैं लेक्चर देता हूँ, ये पूरे एक क्वेश्चन का जवाब होता है। असल में आपको जो 4 शीटें दी गई हैं कंप्यूटराइज़्ड शीट में, उस हिसाब से आपके लिए मैं ये देखता हूँ कि मल्टीपल चीज़ें जो होना चाहिए। तो आप को जो एक टाइटल के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ आपके लिए काफ़ी है कि आप एक सवाल के जवाब में इसका जो लेक्चर जो आपके पास बन जाए वो बेहतर है। उसको आप लिख सकते हैं, और अगर आपको पता चले कि डेटा कहीं कम पड़ रहा है तो आप किसी और क्वेश्चन में से चीज़ें उठा के इसमें डाल सकते हैं, और अगर ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाए तो यहाँ से किसी और में आप डाल सकते हैं। ये सारी देखें, आप लोग बड़े काबिल लोग हैं, बड़े मेहनती लोग हैं। सिर्फ आपको एक चीज़ समझानी है कि दर्जी के पास कपड़े होते हैं, ठीक है? वो जो कपड़े बना रहा होता है, तो उसके पास कभी 2.5 मीटर होता है, कभी 3 मीटर, कभी 4 मीटर, और वो बच्चों के कपड़े बना रहा होता है। जब उसके पास कपड़ा कम पड़ता है तो वो उसको ज़ाया नहीं करता, वो सूट बनाता है, उसका कॉलर, उसका कफ, उसके जो कोई और जगह, वहाँ पे वो उसकी जगह किसी और कपड़े को यूज़ करता है, किसी और कपड़े में से, सूट में से जो थोड़ा 1-2 फीट कपड़ा बच जाता है, उसको उसके अंदर यूज़ कर लेता है, और उससे क्या होता है कि एक डिज़ाइनिंग बन जाती है। एक्चुअली चीज़ कि उसके पास कपड़ा शार्ट होता है, लेकिन उसमें कलर डाल देता है, वो डिज़ाइनिंग बन जाती है और कपड़े ज़्यादा महँगे बिकते हैं। तो आप लोगों ने ये करना है कि आपके पास अगर कोई वीडियो बड़ी हो जाए और कोई वीडियो छोटी हो जाए, तो आपको ये डेटा हैंडलिंग आनी चाहिए। और ये जब सारे लेक्चर्स आप सुनेंगे फॉरेन पॉलिसी में, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये डेटा हैंडलिंग किस तरह है। दूसरी बात कि मुझसे मुसलसल बच्चे पूछते हैं कि सर फॉरेन पॉलिसी 1 और फॉरेन पॉलिसी 2 के कंटेंट्स के हिसाब से बताएं। तो ये जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन एक दिन पहले मैं आपको ये बता दिया करूँगा एक स्पेशल वीडियो बना के, लेकिन ये सारी वीडियोस, ये सारे लेक्चर्स आपने सुने होंगे ना, तो उसमें वो 8 सवाल या 10 सवाल जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे या किस तरह का पैटर्न है, वो आपको मैं 1 दिन पहले या 2 दिन पहले वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा। आप के पास मेरा नंबर भी है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हैव माय नंबर।
آپ اپنی جو ڈیٹ شیٹ ہے اس کے حساب سے ہمیں 2 دن پہلے ایک میسیج کر دیا کریں کہ سر 2 دن بعد ہمارا فلاں پیپر ہے کوڈ کا. تو جو پاکستان اسٹڈیز اور اس سے ریلیونٹ سبجیکٹ ہیں، یہ میتھ اور انگلش والے اسٹوڈنٹس ابھی تھوڑا سا آسرا کیجیے، جو اس طرح کے وہ ہیں اسٹوڈنٹس ہمارے. لیکن پہلے جو ہے وہ پاکستان اسٹڈیز کے جو پہلا سیمسٹر ہے بی ایڈ بی ایس 2.5 ایئر کا، جغرافیہ کی تو آپ کے پاس بکس اویلیبل ہے. ایک پارٹ 2 کے میں لیکچرز انشاءاللہ ریکارڈ کر دوں گا آپ کو. پبلک ایڈمنسٹریشن کے بھی کرنے ہیں، اور مائنارٹیز کا پیپر آپ کا ہو چکا ہے، اور فارن پالیسی کے اوپر ہم کام کریں. تو یہ جو ویڈیوز ہیں یہ آپ کو فارن پالیسی پارٹ 1 اور پارٹ 2 دونوں میں، جبکہ جو بی ایڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی یکساں مفید ہیں، آپ اس کے لیے پریشان نہ ہوں. آج ہم بات کرتے ہیں، میری تمہید تھوڑی سی بڑی ہوگی، معذرت. آج ہم بات کرتے ہیں پاکستان اور ایران کے تعلقات سے، اور یہ جو تعلقات ہیں پاکستان کے ایران کے ساتھ بڑے اچھے اور ایک بہترین تعلقات ہیں. جیسے کہ کیا کہتے ہیں، نون میم راشد ایک شاعر تھے، وہ ان کی نثری شاعری میں کوئی ایک شعر اس طرح سے تھا کہ عشق محبوبہ سے بھی ہے اور کتنی اور محبوباؤں سے، عشق محبوبہ سے بھی ہے اور کتنی اور محبوباؤں سے، ان میں کچھ ایسی بھی ہیں جن سے وابستہ ہے جاں. تو یہ پاکستان اور ایران کے تعلقات جو ہیں وہ بڑے بہترین دوستی پر مشتمل ہیں، جس طرح پاکستان اور چین کے تعلقات دوستی پر مشتمل ہیں. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مختلف وقتوں میں مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات میں تبدیلی بھی آتی رہتی ہے. یہ جب ہم پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ بہتر انداز میں چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. چونکہ یہ فارن پالیسی جو ہے یہ مختلف چیزوں سے مکس اپ ہوتی ہے، تو اس میں کچھ بیسک چیزیں آپ جب سیکھتے جائیں گے، جیسے جیسے لیکچرز آپ کے آگے بڑھتے جائیں گے، آپ بالکل پریشان نہ ہوں. اچھا، پاکستان اور ایران کی اگر ہم بات کریں تو دونوں پہلی بات کہ مسلم ممالک ہیں، ٹھیک ہے، کہ پاکستان بھی اسلامی ملک ہے اور ایران بھی اسلامی ملک ہے. پہلی چیز سب سے پہلے کہ پوائنٹس نوٹ کرتے جائیں، کہ سب سے پہلا پوائنٹ آپ کو آج میں تھوڑا سا پوائنٹ کی شکل میں بتاتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ پاکستان اور ایران دو پڑوسی ملک ہیں. دوسرا پوائنٹ کہ دونوں مسلم ممالک ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کی جو سرحد ہے وہ کوئی 909 کلومیٹر کی جو جغرافیائی حدود ہیں وہ شیئر ہو رہی ہوتی ہیں. یعنی 909 کلومیٹر جو ہے وہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو ہے وہ سرحد ہے، یہ بارڈر ہے. اچھا، ایک مزے کی بات کہ کبھی سوال چینج بھی ہو کے آ جاتا ہے کہ ڈسکس دا باؤنڈری لائن آف گولڈ سمتھ. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو سرحدی لائن ہے اس کا نام گولڈ سمتھ ہے. وہ جو جمائما گولڈ سمتھ تھی نا، یہ وہی نام ہے، گولڈ سمتھ لائن. پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو لائن ہے اس کو ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں، اور ایران کے درمیان اور پاکستان کے درمیان جو سرحد ہے اس کو کہا جاتا ہے گولڈ سمتھ لائن. تو اس بات کو آپ افغانستان کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں، اور افغانستان کے جب تعلقات پہ کوئی کوسچن آ جائے تو آپ اس میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ جی کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو سب سے بڑی باؤنڈری لائن ہے وہ ڈیورنڈ لائن ہے، جبکہ گولڈ سمتھ لائن جو ہے وہ پاکستان اور ایران کے درمیان ہے. تو یہ چیزیں اسمگلنگ آپ جو نالج ہے نا، تھوڑا سا میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کر لیا کریں. اچھا، پاکستان نے ابتدا میں ایران کے ساتھ خوشگوار تعلقات بنائے. پتہ ہے نا کہ پاکستان کا دشمن انڈیا ہے، تو پاکستان شروع سے چاہتا تھا کہ اچھے تعلقات قائم ہوں، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہی کہا تھا کہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ اور مسلم ممالک کے ساتھ، دونوں کے ساتھ خاص طور پر بہترین تعلقات پر مبنی ہو. اچھا، دونوں ملکوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ دونوں ممالک کے لیے خوش قسمتی تھی. یعنی
دیکھیں نا، یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ دو طرفہ ہوتی ہے، یک طرفہ محبت نہیں ہوتی نا. تو یہاں بھی یہی ہے. آپ عام انسانوں کی جب بات کرتے ہیں تو وہی بات ان ممالک کے اوپر بھی آتی ہے کہ یہ دونوں ممالک کے لیے خوش قسمتی تھی، اور دونوں یہ سمجھتے تھے کہ ان کے درمیان کوئی باؤنڈری کنفلکٹ نہیں ہے، کوئی سرحدی تنازع نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر دونوں ممالک ایک دوسرے کے قریب آئے، اسلامی ملک، اور دوسری بات کہ ہمارے ثقافتی روابط بہت ہیں، ہمارے کلچرل روابط. پاکستان کی قومی زبان کون سی ہے؟ اردو. اور اردو کے بہت سارے الفاظ فارسی سے آئے. ایک زمانے میں ہندوستان کے اندر عربی اور فارسی مسلمانوں کی سرکاری زبان ہوا کرتی تھی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کلچرل جو ہمارے ہاں روایات ہیں، پاکستان کیا، بلوچستان کا جو علاقہ ہے وہ ایران کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے، اسی لیے ہمارے بلوچستان میں ایرانی بلوچ بھی پائے جاتے ہیں، اور پھر بعد میں کراچی آ گئے. اور اسی طرح جس طرح پاکستان کا صوبہ ہے ایران، پاکستان کا صوبہ بلوچستان، تو اسی طرح وہاں سے جو قریب قریب کے علاقے ہیں وہاں بھی وہ بلوچ ایران میں بھی پائے جاتے ہیں. تو دونوں ممالک قریب آ گئے. پھر ایران وہ پہلا ملک تھا جس نے سب سے پہلے پاکستان کو ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے تسلیم کیا. یعنی ایران واز دا فرسٹ کنٹری ہو ایکسپٹڈ پاکستان ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ود اوپن آرمس، بڑی خوشی سے. اور ایران وہ پہلا ملک تھا جس نے پاکستان میں اپنا سفارت خانہ کھولا. یعنی سب سے پہلی جو ایمبیسی بنی پاکستان میں وہ ایران نے قائم کی. تو پھر آپ دیکھیں نا کہ کتنا اچھا دوست ہے. یعنی آپ کسی دوست کے پاس جائیں اور وہ آپ کے برے وقت میں آپ کو کھانا بھی کھلا دے اور آپ کو نیا سوٹ بھی دلا دے اور ساتھ جوتے بھی دلا دے، تو وہ کتنا اچھا دوست ہو. یہ ایران نے پاکستان کے ساتھ بڑی اچھائیاں کی اور پاکستان کو سپورٹ کیا. یونائٹڈ نیشنز کی رکنیت حاصل کرنے میں جہاں افغانستان نے ہماری مخالفت کی، ایران نے پاکستان کی مکمل حمایت کی. اور یہ بہت مزے کی بات ہے کہ 1950 میں پاکستان بننے کے 2.5 سال بعد 1950 میں مئی کے مہینے میں شاہ ایران رضا شاہ پہلوی پاکستان آئے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کسی ریاست کے سب سے پہلے بادشاہ جو پاکستان آئے، رضا شاہ پہلوی. اور پاکستان اور ایران کے درمیان کوئی غلط فہمی نہیں تھی. دونوں ممالک نے اپنے تعلقات کو دوستانہ ماحول میں آگے بڑھایا. اب یہ دوستی کہاں کہاں رہی، یہ باتیں بڑی سمجھنے کی ہیں. آپ کو نا میں ایک شعر سناتا ہوں، وقاص مہروی کے ایک شعر ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اب کوئی دوست تو ایسا بھی بنایا جائے. یہ آپ لکھ سکتے ہیں باقاعدہ پیپر میں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو شعر سناتا ہوں نا ریلیونٹ کر کے آپ لکھ سکتے ہیں. اب کوئی دوست تو ایسا بھی بنایا جائے جس کو ہر رنج و مصیبت میں بلایا جائے. توڑ ڈالے ہیں زمانے سے مراسم سارے، حال دل کس سے کہیں، حال دل کس سے کہیں، کس کو سنایا جائے. تو یہ چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں کہ دنیا کے اندر ہمیں دوست چاہیے ہوتے ہیں جو ہماری ہیلپ کریں، برے وقت میں ہمارے کام آئیں. تو 1955 اور 1956 میں دونوں ممالک سیٹو اور سینٹو میں شامل ہوئے. سیٹو کیا تھا؟ ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی آرگنائزیشن، جنوب مشرقی ایشیا کی تنظیم کا معاہدہ.
ٹھیک ہے، آپ اس کو سیٹو ہی لکھیں، SEATO، ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی آرگنائزیشن، یہ 1955 میں ہوا۔ دوسرا معاہدہ 1956 میں ہوا جس کو کہتے ہیں سینٹو، CENTO، سینٹو۔ اس کے اوپر میں سلائڈ کے ساتھ ایک ویڈیو الگ سے بنا دوں گا، ٹھیک ہے، یہ آپ کو ویسے سمجھ نہیں آئے گا، سیپریٹ ویڈیو آپ کو میں چھوٹی سی بنا دوں گا۔ اچھا، تو یہ شامل ہوئے، تو دونوں طاقتوں کی طرف سے ان معاہدوں میں شمولیت کی گئی، اور یہ خواہش کس کی تھی؟ امریکہ کی۔ امریکہ کی خواہش پر پاکستان اور ایران 1955 میں سیٹو اور 1956 میں سینٹو میں شامل ہوئے، اور یہ دونوں معاہدے امریکہ کی خواہش پر ہوئے اور سوویت یونین کے خلاف تھے، سوویت یونین کے خلاف تھے۔ پھر اسی دہائی میں پاکستان اور ایران کے درمیان ثقافتی تعلقات کو بڑھانے کے لیے معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ اسی دہائی کا مطلب کیا؟ دا سیم ڈیکیڈ، 1950 کی دہائی کی بات ہو رہی ہے۔ انہی عرصے میں پاکستان اور ایران کے درمیان ثقافتی تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے معاہدے کیے گئے۔ اسی عرصے میں ایئر ٹریولنگ کے حوالے سے بھی معاہدے ہوئے کہ جی ہوائی نقل و حمل کے معاہدے پر سائن ہوئے، اور ان دونوں طاقتوں کے درمیان یعنی پاکستان اور ایران کے درمیان 1958 میں ایک اہم معاہدہ طے پایا، یعنی پاکستان قائم ہوا 47 میں، اور 11 سال بعد 1958 میں ایک معاہدہ طے ہوا پاکستان اور ایران کے درمیان، جو سب سے اہم معاہدہ تھا۔ وہ ایگریمنٹ کیا تھا؟ وہ تھا دونوں ملکوں کے درمیان سرحدوں کا معاہدہ، باؤنڈریز جو تھیں وہ کلیئر کر لی گئیں کہ یہ باؤنڈری آپ کی ہے، ہماری، اور بالکل خوش اسلوبی کے ساتھ طے ہوا۔ چین کے ساتھ 63 میں ہوا، ایران کے ساتھ 58 میں۔ پاکستان اور ایران کو خدشات تھے، دیکھیں خدشات کس سے تھے؟ سوویت یونین سے، اور ایک چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سوویت یونین کو آپ USSR لکھا کیجئے، ٹھیک ہے، یا سوویت یونین لکھیں تو اس کا اسٹیٹ کا پورا جو ایکچوئل نام تھا وہ USSR تھا، اور اس کا مطلب ہے یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلکس، USSR، یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلکس۔ تو یہ جو سوویت یونین تھی، USSR، اس سے اختلافات تھے، اس سے کچھ نظریاتی اختلافات تھے، یا مطلب ہے کہ جس طرح پاکستان خوفزدہ تھا اسی طرح ایران بھی خوفزدہ تھا۔ پاکستان خوفزدہ نہیں تھا، پاکستان تو امریکہ کی طرف بہت زیادہ وہ رجحان تھا نا، تو USSR کے ساتھ پاکستان نے شروع سے خود ہی تعلقات خراب کر دیے تھے۔ تو بہرحال ایران اور پاکستان کے جو مشترکہ مفادات تھے وہ ان دونوں کو اپنے قریب لے آئے، مشترکہ مفادات، اور 1965 کی جب جنگ ہوئی پاکستان اور انڈیا کی، دیکھیں آپ کو میں نے وہ کہا تھا نا کہ جب بھی آپ ایک ملک کی بات کریں گے، فار ایگزامپل پاکستان اور امریکہ کے تعلقات آپ کو میں نے نہیں پڑھائے، میں نے آپ کو پاکستان اور چین کے، افغانستان کے، ایران کے، سوویت کے یہ تعلقات، سعودی عرب کے پڑھا دیے، امریکہ کے تعلقات نہیں پڑھائے، اور آپ کا کوشچن آ جائے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات، تو آپ کو لکھنا ہے، خود سے لکھنا ہے، بنا کے لکھنا ہے، اور جتنا میں آپ کو پڑھاتا ہوں اس سے اچھا آپ لکھ لیں گے انہی چیزوں کو مرج کر کے۔ کلیئر؟ کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹس میں بات کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو 1965 کی پاک بھارت جنگ میں ایران نے پاکستان کی مکمل حمایت کی،
اور حمایت خالی باتوں سے نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ جی پاکستان شاباش زندہ باد ہم تمہارے ساتھ ہیں قدم بڑھاؤ. ایسا نہیں تھا. ایران نے زبانی طور پر تو سپورٹ کیا, دنیا کے اندر اخلاقی طور پر سپورٹ کیا, بلکہ ایران نے جنگ کے دوران جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ لگی ہوئی تھی فضائی اڈے فراہم کیے. ایران نے کہا ہماری سرحدوں پہ آ جائیں, پاکستان کی جہاز ایران میں آ جائیں, یہاں آئیں, فیول بھریں, ریسٹ کریں پائلٹس, اور پھر یہاں سے اڑیں اور جا کے انڈیا پہ اٹیک کریں. یہ ہوتی ہے وہ دوستی جسے آپ کہتے ہیں کہ شعر سناؤں آپ کو, دے نشانی کوئی ایسی کہ صدا یاد رہے, دے نشانی کوئی ایسی کہ صدا یاد رہے, زخم کی بات ہے کیا زخم تو بھر جائیں گے. اور احمد فراز کا ایک بڑا مشہور شعر ہے نا, وہ کیا کہتا تھا کہ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز, دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. تو ایران نے پاکستان کے ساتھ سچی دوستی نبھائی, حقیقی دوستی, اپنی سرحدیں دے دیں کہ ہمارے ملک میں آ جاؤ اور یہاں سے آپ کو سب کچھ ملے گا جو ہم کر سکتے ہیں. تو ہر مرحلے پر پاکستان, اور یہ جو اڈے دینا ہوتا ہے جب ایک ملک دوسرے ملک کو اپنے اڈے دیتا ہے جنگ کے دوران, دیکھیں ویسے تو سارے آپ کے ساتھ دوست ہیں, برے وقتوں کا جو دوست ہوتا ہے یہ اڈے دینا ایران کا 65 کی جنگ میں پاکستان کو, یہ ایران کی پاکستان کے ساتھ اخلاص کی, خلوص کی, محبت کی انتہا تھی. اور ایک اور بڑی بات, یہ وہ وقت تھا جب ساری دنیا کی سپر پاورز امریکہ اور سوویت یونین ایران کو سختی سے مشورہ دے رہے تھے کہ پاکستان کی حمایت نہ کرو. اس کے باوجود ایران نے پاکستان کو مسلسل اسلحہ فراہم کیا, خالی اڈے ہی نہیں دیے, اسلحہ بھی دیا. اور ہماری دوستی اس سے پہلے امریکہ کے ساتھ تھی نا. میں نے کہا نا جب ہم تعلقات پڑھیں گے تو بار بار یہ چیزیں ریپیٹ ہوں گی اور بار بار ایک ملک ایگزامپل کے طور پہ آئے گا. پاکستان اور ایران دونوں ملکوں نے سیٹوں اور سینٹوں میں شمولیت اختیار کی تھی امریکہ کے کہنے پہ. امریکہ نے پاکستان کو اسلحہ دیا تھا لیکن مفت میں نہیں دیا. ان معاہدوں کے تحت امریکہ نے اسلحہ بیچا تھا, اور ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ یہ اسلحہ پاکستان کبھی انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کرے گا. یہ ایسا دوست تھا امریکہ ہمارا کہ یہ اسلحہ پاکستان کبھی بھی انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کرے گا. آپ اس کی تو مثال ایسی ہے کہ آپ جائیں بازار میں, دکاندار سے بولیں کہ چھری چاہیے, وہ بولتا یہ چھری لے جائیں جی 500 روپے کی, آپ بولتے ڈسکاؤنٹ کر دے, کہتے چلو 400 کی دے دو, لے جاؤ. لیکن وہ یہ بولے کہ اس چھری سے آپ نے سبزی کاٹنی ہے, فروٹ نہیں کاٹنا. تو یہ انہوں نے کہا کہ جی اچھا, پاکستان کے حکمران اتنے بھولے تھے, یہ بھولے بادشاہ تھے جن کی سادگی کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ دشمن ہمارا انڈیا ہے اور ہم امریکہ سے معاہدہ کریں کہ جی انڈیا کے خلاف ہم اسلحہ استعمال نہیں کریں گے. بہرحال جب 1965 کی جنگ میں انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تو امریکہ نے پاکستان کو یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارا دیا ہوا اسلحہ اگر ایران کے خلاف, اگر بھارت کے خلاف پاکستان نے استعمال کیا تو امریکہ بھی پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے. وہ شاعر نے کتنا اچھا کہا تھا, دشمنی جم کر کرو, امریکہ کے لیے شعر ہے,
दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हूं, हम तो इस दोस्त की दोस्ती पर भी शर्मिंदा हैं। लेकिन फिर भी हमारे सियासतदान, अल्लाह उनको हिदायत दे, आप खुद समझदार हैं। ठीक है, तो ये बात करने का मतलब था कि ये ऐसा कड़ा वक्त था, आड़ा वक्त था, जब दुनिया की सुपर पावर पाकिस्तान को तो मदद नहीं दे रही थी, ईरान को भी दोस्ती ईरान को भी मना कर रही थी कि पाकिस्तान की दोस्ती महंगी पड़ेगी, ये तुम हिमायत ना करो। इसके बावजूद ईरान ने 65 की जंग में पाकिस्तान को असला दिया मुसलसल, और ये ईरान ही था जिसने एक बार फिर 1971 की जंग में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। 1972 में भुट्टो पाकिस्तान के सदर बने, कुछ ऐसा सदर है, बाद में प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भुट्टो जो थे पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म की हैसियत से मशहूर हैं, वो कुछ अरसा जो था पाकिस्तान के सदर भी रहे। और ये कहीं अगर आगे हम चलेंगे पाकिस्तान की पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में, तो उसमें लेक्चर्स आप सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा। ये भुट्टो के ऊपर आपको मैं अलग से लेक्चर दूंगा। ठीक है, तो भुट्टो जो थे पाकिस्तान के सदर थे और कुछ अर्सा फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। भुट्टो की दोस्ती किसी थी ईरान के शाह से, शाह ईरान। अलग से मैं एक टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा कि भुट्टो के अहद के जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, ये पेपर किसी भी तरह से आ सकता है, तो आपको थारोली तैयारी में कराऊंगा ताकि आपका पेपर कहीं भी आए आप परेशान हो जाएं कि 8 क्वेश्चन है तो इनमें से हम कौन से 8 में से 5 करें, हमें तो 8 के 8 सारे आते हैं। अच्छा, तो भुट्टो की दोस्ती थी ईरान के शाह से जिसका नाम था रज़ा शाह पहलवी, और उसको शाह ईरान कहते हैं। 1976 में, मार्च 1976 में शाह ईरान पाकिस्तान आए तो भुट्टो ने खुले दिल से इनका इस्तकबाल किया। उस वक्त ईरान के शाह ने एक जुमला कहा, वो ये कहता है, हमें इस दोस्ती की कोई भी वजह बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें इस दोस्ती की कोई भी वजह बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल है, फितरी अमर है, ये दोनों ममालिक के मफाद में है। देखो ना कितनी खरी बात कर दी कि भाई हम दुनिया को क्यों एक्सप्लेनेशन दें कि हमारी दोस्ती क्यों है, जलती रहे दुनिया, हमारा दोस्त है पाकिस्तान, बस ठीक है, दोस्त है, नॉर्मल अमर है, हमारी दोनों की ज़रूरत है हमारे मफाद में। तो ये दोनों ममालिक का एतमाद था। ठीक है, ये दोनों ममालिक का एक दूसरे के ऊपर एतमाद था कि ईरान के शाह ने मुशाहिदा किया कि पाकिस्तान और ईरान किसी भी वजह से अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसे हम दोस्त हैं। तो ये जो बात है, ये 70 की दहाई की बात चल रही है, पाकिस्तान बांग्लादेश बनने के बाद और भुट्टो के दौर की। तो इस दहाई में भी ईरान ने पाकिस्तान की काबिले ज़िक्र माली इमदाद फराहम की। 71 की जंग में माल भी दिया, कोई असलहा भी दिया, उसके बाद भी ईरान ने अच्छे वक्तों में भी पाकिस्तान का साथ दिया। लेकिन इसी दहाई के आखिर में, यानी 70s के आखिर में, 78 79 में सूरत हाल बदल गई। लोगों को दोस्ती पसंद ना आई या किसी की नज़र लग गई। भुट्टो और शाह ईरान दोनों को बादशाह से हटा दिया गया, भुट्टो को वज़ारत उज़्मा से हटा दिया गया और शाह ईरान को बादशाह से हटा दिया गया। पाकिस्तान में 1977 में ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया। जनरल ज़ियाउल हक 5 जुलाई 1977 को भुट्टो को हटाकर इक़्तिदार के ओहदे पर बराजमान हुए और 2 साल के अंदर 1979 में भुट्टो को फांसी दे दी गई। ठीक है, गिरफ्तार किया गया, जेल डाला गया 77 को और फांसी 79 में दी गई, अप्रैल के पहले हफ्ते में। फिर 1979 में इधर भुट्टो को फांसी दी गई, उधर
ایران میں انقلاب آیا اور امام خمینی آئے جو ایران کے سربراہ مملکت بن گئے۔ اب انقلاب جب آیا تو شاہ کو ایران چھوڑنا پڑا۔ اس صورتحال میں دیکھو نا بچوں، سمجھنے کی کوشش کرو۔ بھٹو کی دوستی تھی ایران کے ساتھ، اور ایران کا صدر تھا رضا شاہ پہلوی بادشاہ۔ تو ایران کے بادشاہ کے ساتھ بھٹو کی دوستی تھی۔ یہاں بھٹو چلا گیا، ضیاء آ گیا، وہاں رضا شاہ پہلوی چلا گیا، اور وہاں آ گیا آیت اللہ خمینی، ایران کے سربراہ بنے۔ جو پاکستان کی اس وقت کی حکومت تھی، بھٹو کے جانے کے بعد اس نے نئی حکومت کا خیر مقدم کیا، اور یہی ایک اچھی پالیسی ہوتی ہے کہ ایران کے اندر اگر انقلاب آیا تو کوئی بات نہیں، پاکستان نئی حکومت کو بھی خیر مقدم کرے گا۔ ہمارے تعلقات، بھٹو کے تعلقات ذاتی طور پر شاہی ایران سے تھے، وہ ذاتی تعلقات تھے، لیکن سرکاری تعلقات بھی حکومت بدلنے کی وجہ سے چینج نہیں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں ممالک کے باہمی تعلقات آگے بڑھتے رہے۔ انقلاب کے بعد ایران نے اپنی خارجہ پالیسی میں کسی حد تک تبدیلیاں کرنا پڑتی ہیں، لیکن پاکستان نے ایران کو اس کے جغرافیائی تعلقات کی وجہ سے اور ثقافتی تعلقات کی وجہ سے دوستی کو ترجیح دی۔ اور اس کی حمایت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ایران نے کئی بار مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے۔ مزید یہ کہ پاکستان ٹوٹنے کے بعد دیکھیں یہ جو دوستی کیسے ہوتی ہے۔ پاکستان ٹوٹنے کے بعد ایران نے بنگلہ دیش کو تسلیم نہیں کیا جب تک پاکستان کی طرف سے بنگلہ دیش کو آزاد ریاست تسلیم نہ کر لیا گیا۔ یعنی ایران نے بھی کہا کہ ہم دنیا کے لوگوں نے، انڈیا نے فوراً تسلیم کر لیا، امریکہ نے کر لیا، افغانستان نے کر لیا کہ جی بنگلہ دیش ایک آزاد ملک، اچھا پاکستان ٹوٹ گیا۔ پاکستان نے تسلیم نہیں کیا تو ایران نے بھی کہا نہیں، we will never accept Bangladesh as a sovereign state until Pakistan۔ تو حق ادا کیا ایران نے۔ پھر ایران اور پاکستان نہ صرف اسٹریٹجک پارٹنر رہے بلکہ اقتصادی طور پر بھی دونوں اکٹھے رہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا۔ پاکستان، ایران اور ترکی، اب دیکھیں ترکی بھی بیچ میں آ گیا۔ پاکستان، ایران اور ترکی نے 1964 میں ایک تنظیم بنائی۔ کس نے؟ پاکستان، ایران اور ترکی نے۔ کب بنائی؟ 1964 میں۔ اس کا نام کیا تھا؟ RCD، ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ، علاقائی تعاون کی تنظیم اس کو آپ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ علاقائی تعاون کی علاقائی ترقی کی تنظیم، تعاون نہیں ہے، ترقی ہے یہ، ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ، علاقائی ترقی کی تنظیم۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1964 میں ہوئی، اور کچھ عرصے بعد جو ہے 1985 میں اس کا نام چینج کر لیا گیا، اور اس کا نام رکھا گیا پھر ECO، اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن، اقتصادی تعاون کی تنظیم کی اس کا مقصد علاقے کے علاوہ معیشت بھی ہے 1985 میں۔ اور یہ اس کے بعد
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جب یہ افغانستان کی وار تھی سوویت یونین کی، تو اس وقت بہت سارے جو افغان مہاجرین تھے وہ ہجرت کر کے پاکستان آئے، پاکستان نے ان کو پناہ دی، تو ایران نے بھی افغانیوں کو پناہ دی، لیکن ایران نے کہا کہ ان کو ایک مخصوص کیمپوں میں رکھیں گے، وہاں سے آگے پیچھے کوئی نہیں جائے گا، اور جیسی وہ جنگ بند ایران نے فوراً ان کو نکال دیا، لیکن پاکستان نے بہرحال ان کو پھیلا دیا اور یہ ہمارے یہاں پھیل گیا اور اب ہمارے جڑوں میں بیٹھ گئے اور اب یہ ہمیں نقصان کرتے ہیں، چوریاں ڈکیتیاں وارداتیں، افغان جو ہے وہ کلچر جو ہے وہ سارا ہمارا چینج ہوا، افیون آئی یہاں پہ اسلحہ آیا، یہاں پہ ہیروین آئی، یہاں پہ کلاشنکوف کا کلچر آیا، تو یہ ساری ڈکیتیاں ہوئیں ان افغانیوں کی وجہ سے۔ تو لیکن اس کے برعکس ایران نے بڑا اچھا جو تھا ایک منظم حکمت عملی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے علاوہ مشرف کے دور میں پاکستان اور ایران کے جو تعلقات تھے وہ بہت بہتر ہے، مشرف کی کوشش تھی کہ وہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلے، اور ایران کی جانب سے بھی بڑا وہ ایک بہتر تھا، اور اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں بھی ایران کے ساتھ کافی بہتر تعلقات جو رہے، اور اس کے بعد جو پیپلز پارٹی کا دور حکومت رہا، اور ابھی جو کرنٹ دور ہے، بیچ میں تھوڑا سا ڈسٹربنس ہوئی تھی اس کے دور میں، جو ہے اس سے ہم کیا کہتے ہیں، تقریباً 2016-17 میں اس وقت یہ تھا کہ ایران سے حملے ہوئے پاکستان کی طرف اور پاکستان سے حملے ہوئے ایران کی طرف، تو ایران نے یہ کہا کہ بھئی پاکستان کارروائی کرے، جو ایران پہ حملے ہو رہے ہیں اور دہشت گرد پاکستان سے، ایکچولی وہ سارے افغان ہی ہوتے ہیں، یہ ادھر گھس آتے ہیں افغانستان سے اور پھر وہ دوسرے ملک پر حملہ کر کے پاکستان کو بدنام کرتے ہیں اور تعلقات خراب کرتے ہیں۔ تو پھر ایران نے کہا کہ جی پاکستان ان کے خلاف کارروائی کرے، تو تھوڑا سا نا وہ ایسے کشیدہ بھی ہوئے تعلقات، لیکن تھوڑے سے ہلکے سے، اتنا تو وہ دو دوستوں کے درمیان بھی کبھی کبھار جھگڑا ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، پھر وہ مان جاتے ہیں، تو یہ اچھے دوستوں کی طرف پھر دوبارہ آپس میں جب انہوں نے ایک دوسرے کو سمجھا کہ بھائی یہ تو کوئی تیسری طاقت ہم سے فائدہ اٹھا رہی ہے، تو پھر یہ سارے جو ممالک ہیں یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے دوست ممالک وہی ہوتے ہیں جو دوسرے دوست ممالک کے جو مسائل ہیں، جو مجبوری ہیں، ان کو سمجھیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ تو پاکستان اور ایران کے تعلقات آپ کو امید ہے کہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے، میں نے زیادہ ڈیٹیل نہیں بتائی، مختصر کر کے لیکچر بنایا، لیکن اتنا بتایا کہ آپ کے جو اگر 20 نمبر کا کوشچن ہو تو آپ اس کو 20 نمبروں تک میں سے اس کے قریب قریب نمبر حاصل کر سکیں، آپ کے مارکس اچھے ہیں، اور ٹھیک ہے، آپ تمام لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اب آپ کے پاس چلتی رہیں گی، اور ڈیلی ایک آدھ ویڈیو میں آپ کو یہاں اپلوڈ کر کے بھیجتا رہوں گا۔ آپ تمام دوستوں کا، طالب علموں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہمارے اس ملک کو حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔